अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस व्लॉग में 3-4 अहम खबरें आपके साथ डिस्कस करेंगे। एक अहम केस की समाअत और फिर उसके बाद फैसला महफूज हो चुका है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और मैं बात कर रही हूं नैब तरामीम केस की, जिसको इमरान खान साहब ने चैलेंज किया था। नैब कवानीन में जो तरामीम की गई थी, जिसके तहत हमने देखा कि साबिका हुकूमत ने मुतादिद रहनुमाओं ने बहुत फ़ायदा उठाया था बराह रास्त, और इन तरामीम को इमरान खान साहब ने चैलेंज किया था। तो क्या इनका मुस्तकबिल नज़र आ रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे। फिर आपको बताएंगे कि परवेज़ इलाही साहब के लिए भी अच्छी खबरें हैं कुछ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, लेकिन क्या वो रिलीफ जो अदालतें ऑर्डर करती हैं वो मिल भी पाएगा या स्टिल ये एक ख्वाब ही नज़र आएगा, इस पर भी बात होगी। बात करेंगे अमरीकी सफ़ीर की कुछ मशकूक मुलाकातों के हवाले से। वो बड़े एक्टिव हैं आजकल, क्या उनका प्लान है और क्यों वो इतनी मुलाकातें कर रहे हैं, कोई नई खिचड़ी पक रही है क्या, इसके ऊपर भी बात होगी। और सबसे पहले बात करेंगे आर्मी चीफ के हवाले से, जिन्होंने एक पूरे माशी प्लान के साथ लगता है कि महाज संभाल लिया है, और अब वो मुख्तलिफ ताजरों से मुलाकातों में उसका इजहार भी कर चुके हैं, और जो मुख्तलिफ ताजर इन मुलाकातों में शरीक रहे हैं वो आकर अब मीडिया पर बाकायदा तमाम चीज़ें जो हैं वो डिस्क्लोज़ भी कर रहे हैं कि क्या गुफ्तगू हुई है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट कुछ डेवलपमेंट्स हैं जिन पर आज बात होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मैं यहीं से बात का आगाज़ करूंगी, क्योंकि आर्मी चीफ के साथ जो मुलाकातें हुई हैं अब काफ़ी कुछ सामने आ रहा है। जो लोग शुरका थे इन महफिलों के, वो आकर बता रहे हैं कि महफिल में क्या क्या हुआ और किस किस तरह से हुआ। जो मैंने अभी तक परसीव किया उससे मुझे नज़र ये आ रहा है कि आर्मी चीफ अपने कंट्रोल में मईशत का जो पूरा महाज है उसको ले चुके हैं, और वो अपना एक प्लान भी बता रहे हैं इन ताजरों को। इससे उनका मकसद एक तो इन ताजरों को एतमाद देना है कि चीज़ें आगे मुल्क में बेहतर होने जा रही हैं, और इसके साथ साथ इसके बैकग्राउंड में क्या हो सकता है, क्या मैं उसको किस तरह से परसीव कर रही हूँ, इसके ऊपर भी मैं थोड़ी राइज़नी करूँगी। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि उन्होंने बताया क्या है। वो बता रहे हैं कि वो बड़े होपफुल हैं कि मईशत पाकिस्तान की बेहतर हो जाएगी, और वो भी बड़े जल्दी ही हो जाएगी, बड़े थोड़े टाइम में हो जाएगी। और उसकी वजह वो बताते हैं कि 25 अरब डॉलर सऊदी अरब देगा, 25 अरब डॉलर यूएई देगा, 25 अरब डॉलर कतर देगा, और 25 अरब डॉलर ही कुवैत भी देगा, और यूं कोई कुल मिला के 100 अरब डॉलर पाकिस्तान को मिल जाएंगे, जिसके बाद पाकिस्तान की मईशत बहाल होना शुरू हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट आएगी, तो ज़ाहिर है रोज़गार मिलेगा और लोगों को रोज़गार मिलेगा, तो वो फिर ज़ाहिर है कि महंगाई से निपटने की सलाहियत भी हासिल कर लेंगे वगैरह वगैरह, और चीज़ें फिर बेहतरी की तरफ गामजन हो जाएंगी। तो ये आर्मी चीफ का प्लान है। वो कहते हैं कि हम इस तरह मईशत को खड़ा कर देंगे कि उसके बाद हमें IMF के पास जाने की ज़रूरत ही ना रहे, क्योंकि ये हकीकत है कि इस वक्त हम IMF के एक ऐसे चुंगल में फंसे हुए हैं कि जहाँ पर हम सांस भी नहीं ले पा रहे अपनी मर्जी से। अभी रिसेंटली भी जो बिलों का मामला था उसके ऊपर निगरान हुकूमत ने जो तजावीज़ तैयार की, IMF ने उस प्लान से अग्री नहीं किया, और यही वजह है कि जितना मर्जी गरीब बेचारे ने शोर किया, एहतजाज किया, इसके बावजूद भी उन्हें रिलीफ नहीं दिया जा सका, क्योंकि IMF ने नहीं इस पर कोई रजामंदी जाहिर की थी। तो अल्टीमेटली अब ये लग रहा है कि आर्मी चीफ जो है इस बात पे कन्विंस्ड हैं कि हम मईशत को खड़ा कर लेंगे, और फिर ये भी कि आइंदा हम IMF के पास ना ही जाएं, हमें कर्जा लेने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो आर्मी चीफ ने जहाँ ये प्लान बताया, वहीं पर जो सिस्टम के अंदर लूप होल्स हैं उन पर बात की कि जो आपकी ब्लैक इकोनॉमी है सारी, जो डॉक्यूमेंटेड नहीं है, उसके बिल्कुल ऊपर हाथ डाला जाए और शफाफ किया जाए इन मामलात को, स्मगलिंग बंद की जाए, करप्ट लोगों का पीछा किया जाए। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो बहुत सारी मामलात में ऐसे हमें नज़र आता है कि जो इदारे नुकसान में हैं उनको प्राइवेटाइज़ किया जाए। ये फैसले सियासी जमातें नहीं ले पाई हैं पिछले कई अरसे में। हर जमात ने ये अपोजिशन में होते हुए तो कहा कि जी निजकारी हो वगैरह वगैरह, लेकिन फिर जब हुकूमत में आए तो फिर वो बड़े फैसले नहीं कर पाए। तो इसमें तकरीबन तमाम ही जमातें शामिल रही हैं। अल्टीमेटली अब आर्मी चीफ साहब ने भी इस पर बात की है कि जी हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाएंगे, इससे चीज़ों का मयार भी बेहतर होता है, सर्विसेज बेहतर होती हैं, और जो नुकसान में चलने वाले इदारे हैं उनकी निजकारी की जाएगी। और इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि डॉलर रेट भी जो है वो कंट्रोल किया जाएगा, इसके पीछे भी जो माफिया सरगर्म है उसके ऊपर भी हाथ डाला जाएगा। और उसके बाद मलिक बूस्तान साहब ने इस बात का एक जगह पर आकर एतराफ़ किया है कि एक्सचेंज मार्केट में आज कुछ सादा लिबास एहलकार मौजूद रहे, जिसके बाद काफ़ी हद तक जो है हमने ये देखा कि डॉलर जो था वो नीचे की तरफ आया, और जो इंटरबैंक और ओपन मार्केट का फ़र्क है डॉलर का, वो 17 रुपये जो है वो रह गया है। तो इस तरह से वो काफ़ी होपफुल हुए कि लगता है कि आने वाले दिनों में चीज़ें और बेहतरी की तरफ जाएंगी।
اور کامران خان صاحب کی تو یہ وہ کہتے ہیں نا الٹی چھلانگیں نہیں ختم ہو رہی، وہ اتنے خوش ہیں اس سارے معاملے سے کہ آرمی چیف جو ہیں وہ کنٹرول سیٹ پر آ گئے ہیں، ڈرائیونگ سیٹ پر آ گئے ہیں، اور اب تو جیسے پاکستان میں دودھ اور شہد کی نہریں بہیں گی وغیرہ وغیرہ. تو بہت سارے لوگ اس کو بڑا ویلکم کہہ رہے ہیں اور ان کا یہ خیال ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بڑی پازیٹیو ہو رہی ہیں. اس میں ایک دو بڑی اہم چیزیں ہیں جس پر میں آپ کی توجہ دلانا چاہ رہی ہوں. پہلی چیز تو آبویسلی یہ ہے کہ ملک میں ایک آئین بھی ہوتا ہے اور اس آئین کے تحت تو آرمی چیف کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ معیشت کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالیں یا کچھ اس حوالے سے اہم فیصلے لے سکیں. بنیادی طور پر تو یہ ظاہر ہے جو آپ کے منتخب نمائندے ہیں انہوں نے ہی دیکھنا ہے، لیکن آرمی چیف نے یہ اپنے ذمے بلا وجہ کی ایک ذمہ داری ڈال لی ہے. دوسری جو ایک اہم میری آبزرویشن ہے ان ملاقاتوں سے ابھی تک جو رپورٹ ہوا ہے وہ یہ کہ کسی نے بھی یہ بات نہیں کی کہ آرمی چیف نے کہیں پر کوئی الیکشن کا ذکر کیا ہے کہ ہاں آپ کہتے ہیں کہ جی آگے انشاءاللہ الیکشن بھی اپنے وقت پر ہو جائیں گے تو چیزیں اور بہتری کی طرف جائیں گی وغیرہ وغیرہ. اب پتہ نہیں یہ رپورٹ کرنے والوں نے نہیں رپورٹ کیا، سوال کرنے والوں نے سوال نہیں کیا، یا کہنے والے نے واقعی اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی. لیکن یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس سے کیا سوچا جائے کہ کیا آرمی چیف یہ دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن ملک میں ہوں یا نہ ہوں، ایک طرف ہی رکھ دیں اس معاملے کو. ہم صرف پہلے معیشت کو ٹھیک کر رہے ہیں، کیا ان کے مائنڈ میں کچھ ایسا پلان ہے؟ اس پر میرا خیال ہے کہ کوئی کلیئرٹی جو ہے وہ سامنے آنی چاہیے، کیونکہ آگے جو بھی حکومت آئے گی ظاہر ہے معیشت تو پھر الٹیمیٹلی اس کو سنبھالنی ہوگی. تو پھر آرمی چیف اگر اتنی بڑی لمبی پلاننگ سوچ رہے ہیں، کر رہے ہیں، تو پھر ان کے پیچھے کون سا ایک نظام کون سا ہے ملک میں اس وقت، وہ کیا اس وقت ملک کا سیٹ اپ ہوگا، یہ دیکھنا بڑا ضروری ہے. کاشف انور صاحب جو لاہور چیمبر آف کامرس کے صدر ہیں، انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جناب ہم نے تو یہ کہا ہے کہ ابھی الیکشن نہیں ہمیں چاہیے اور ہم چاہتے ہیں کہ پہلے معیشت بہتر ہو اور پھر ہم الیکشن کی طرف جائیں. یہ بات ضرور رپورٹ ہوئی ہے، لیکن آرمی چیف نے الیکشن کے بارے میں کیا رائے دی ہے اس کے اوپر کوئی بات رپورٹ نہیں ہوئی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا میرے ذہن میں تو سوال آتا ہے کہ کہیں ہم جمہوریت کو ہی خیر بات تو نہیں کہہ رہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ معیشت کو ٹھیک کر رہے ہیں ہم، لیکن ہم اس کے ساتھ ساتھ جو جمہوریت کا بستر ہے وہ گول کر رہے ہیں. کیونکہ اس معاملے میں ایک بات اور پہلے تو رپورٹ ہوئی تھی کہ آرمی چیف نے کچھ ایسا کہا کہ جی کوئی سیاسی جماعت ملک سے سنسیئر نہیں ہے. بہرحال اس کے بعد سلیم صافی صاحب نے ایک ٹویٹ کے ذریعے ایک کلیریفیکیشن دی ہے کہ آرمی چیف نے ایسا نہیں کہا کہ کوئی بھی سیاسی جماعت ملک سے سنسیئر نہیں ہے، بلکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہر جماعت میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں اور کرپٹ لوگ بہت زیادہ ہیں ہر جماعت میں، تو ہمیں ان کا پیچھا کرنا چاہیے، ان کا احتساب بھی ہونا چاہیے اور ایسے لوگوں سے سسٹم کو پاک ہونا چاہیے. لیکن اب سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ آرمی چیف نے یہ بات اس طرح بھی کہی ہے اگر، تو پھر بھی آگے جو سیٹ اپ ہے اس میں کیا ہم سمجھیں کہ جو ہمارا پولیٹیکل سسٹم ہے کیا وہ اس طرح سے ایگزسٹ بھی کہیں کر رہا ہے یا نہیں. دیکھیے یہ بہت بڑا سوال ہے، کہیں یہ نہ ہو جائے کہ میرے عزیز ہم وطنوں والا معاملہ ہمیں دوبارہ سے نظر نہ آ جائے. بہرحال یہ ایک ساری سچویشن ہے. ان کی نیت پہ تو ہم شک نہیں کر رہے، یقیناً ان کی نیت تو اچھی ہوگی آرمی چیف صاحب کی، لیکن ظاہری سی بات ہے ایک سسٹم بھی ہے ملک کے، اس کو بھی دیکھنا ہے اور کچھ گراؤنڈ ریئلٹیز بھی ہیں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک ایسا ملک جہاں پر اتنی انسرٹینٹی ہے، جہاں پر اتنی ناقابل یقین قسم کی سچویشنز ہیں، صبح کچھ ہوتی ہیں رات کو کچھ ہوتی ہیں، اور پہلے تو یہ لگ رہا تھا جیسے پتہ نہیں ملک کوئی سول نافرمانی کی طرف جا رہا ہے، لوگ بل نہیں جمع کروانا چاہ رہے، بے روزگاری ہے ملک میں، اس طرح سے امن و امان کے مسائل ہیں. تو ایسی ساری صورتحال میں کیا کوئی ملک 25 ارب ڈالر انویسٹ کرنے کے لیے تیار بھی ہو جائے گا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، کیونکہ کبھی بھی کوئی بھی شخص ہو یا کوئی ملک ہو اس وقت تک وہ کہیں پر بھی انویسٹ نہیں کرتا جب تک کہ اس کو اس بات کی پوری گارنٹی نہ ہو، یقین نہ ہو، اور اس کے زمینی حقائق اس کو یہ بتا نہ رہے ہوں کہ بالکل یہاں پہ انویسٹ کرنا اس کے لیے فائدہ مند ہے. تو کسی کو کیا ضرورت پڑی کہ وہ اپنے اتنے پیسے کو ڈبونے کے لیے یا اس کے بارے میں کم از کم خدشات لیے وہ یہاں پر کیوں انویسٹ کرے گا؟ تو یہ بہت بڑا سوال ہے، لیکن اس کا جواب کہیں سے بھی مجھے تو نظر نہیں آ رہا ملتا ہوا. بہرحال جی آگے بڑھتے ہیں. آپ کو بتائیں کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے وہاں پر ایک بڑا اہم فیصلہ جو ہے وہ محفوظ ہو چکا ہے، اور یہ فیصلہ ہے نیب ترامیم کیس سے متعلق. کب سنایا جائے گا یہ بھی واضح نہیں ہے، لیکن اس کو محفوظ کرتے ہوئے چیف جسٹس آف پاکستان نے ورڈز جو یوز کیے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ بہت ہی شارٹ اور سویٹ قسم کا آرڈر ہوگا. اور مجھے تو شیخ رشید صاحب یاد آ گئے، وہ اکثر یہ لفظ یوز کرتے تھے. تو بہرحال جی 3 رکنی بینچ نے 55 سماعتیں کی ہیں کوئی 14 مہینے کی، اور اس کے اندر یہ ساری جو نیب ترامیم کی گئی تھی جس سے
نہ صرف شریف فیملی PMLN کے متعدد رہنما بلکہ پیپلز پارٹی اور کئی ان کے رہنماؤں نے بھی فائدہ اٹھایا. ان کے کیسز بند بھی ہوئے اور کچھ ریفرنسز جو تیار ہوئے تھے اور وہ عدالتوں میں جب گئے نیب کورٹس نے انہیں واپس بھیج دیا کہ اب نئے قوانین کے تحت تو یہ جو کیسز ہیں وہ اس دائرہ اختیار میں نہیں آتے. تو اس طرح سے انہیں پھر ڈائریکٹ ریلیف ملا تھا. ڈائریکٹلی انہوں نے آ کر اپنے یہ سارے کیسز ختم کیے تھے. اور آپ کو میں یاد دلا دوں کہ اسی کو بنیادی طور پر NRO 2 کہا جا رہا تھا. بیسکلی جب عمران خان صاحب کی حکومت گرائی گئی تھی تو اس وقت بہت سارے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اب الیکشن کی طرف جانا چاہیے. ود ان دا پارٹیز بھی یہ ایک رائے ایگزسٹ کرتی تھی. لیکن اس وقت جو بنیادی 2-3 وجوہات نظر آتی ہیں کہ انہوں نے عمران خان صاحب کو ہٹانے کے بعد فوری الیکشن میں جانے کی بجائے خود حکومت لینا کیوں پسند کی. تو اس میں ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی, یعنی ایک تو وہ چاہتے تھے کہ نومبر کی اپوائنٹمنٹ وہ اپنے ہاتھ سے کر لیں, اور دوسرا یعنی آرمی چیف اپنی مرضی سے تعینات کر لیں, اور دوسرا وہ یہ چاہتے تھے کہ اپنے کیسز کو کسی طرف منطقی انجام تک لگا دیں, وہ ختم ہو جائیں. اور پھر ظاہر ہے کچھ الیکشن امینڈمنٹس اور یہ تمام چیزوں کو بھی مد نظر رکھا ہوگا انہوں نے. تو یہ 3-4 بنیادی مقاصد تھے جس کی وجہ سے یہ لوگ الیکشن میں آنا چاہتے تھے, اور کہیں نہ کہیں شاید بیک آف دا مائنڈ یہ چیز ہو کہ عمران خان اور ان کی پارٹی کو بھی فکس کرنا ہے. تو یہ سارے کام پہلے ہم کر لیں, 16 مہینے میں ہم یہ سب کر کے آرام سے الیکشن میں چلے جائیں گے. لیکن ظاہر ہے کہ سب کچھ چیزیں انہوں نے اچیو کی ہیں. آرمی چیف اپنی پسند سے انہوں نے اپوائنٹ کر لیے, جو نیب ترامیم تھی وہ انہوں نے کر کے اپنے کیسز کو ختم کر لیا, اور الیکشن جو بلز تھے, الیکشن کی جو انتخابی اصلاحات عمران خان نے کی تھیں ان کو چینج کر دیا. تو اس طرح کے کافی سارے تو یہ کام کرنے میں کامیاب ہو گئے. لیکن نیب ترامیم کو عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کر دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے, کیونکہ یہ ملک کا لوٹا ہوا پیسہ ہے جس کو ملک کے عزیز کو واپس ہونا چاہیے, اور اس لیے یہ جو نیب ترامیم ہے یہ عوامی مفاد کے خلاف ہے اور یہ آئین اور قانون کے بھی متصادم ہیں. اس لیے کہ آپ وہی لوگ ان کو امینڈمنٹس کر رہے ہیں, قانون سازی ان پر کر رہے ہیں جو کہ براہ راست ان سے متاثر ہیں. تو یہ مفادات کے ٹکراؤ کی بھی ایک بڑی پرائم ایگزامپل ہے. لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مقدمے کی سماعت چلتی رہی. اب فائنلی چیف جسٹس نے یہ فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. ویل سی کہ یہ فیصلہ کب آتا ہے. لیکن آج آخری سماعت میں ایک بڑی حیران کن بات سامنے آئی, اور اس کو میرا خیال ہے کہ ہر کسی کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے کہ اس ترمیم سے خود عمران خان صاحب بھی فائدہ اٹھا سکتے تھے. اور خواجہ حارث صاحب نے یہ بات وہاں پر کورٹ میں کی کہ عمران خان صاحب بھی ان ترامیم سے فائدہ اٹھا سکتے تھے, اور اس طرح ان کا جو ایک بہت بڑا کیس بنایا گیا ان کے خلاف القادر ٹرسٹ کیس, اس سے بھی ان کی جان چھوٹ سکتی تھی. یعنی ایک بندے کے اوپر اتنے مقدمات ہیں, اور اگر وہ یہ ترامیم کے خلاف درخواست واپس لے لیتے اور خود بھی ان ترامیم کے تحت بینیفیشری ہونا چاہتے تو ان کے لیے بڑا آسان تھا. لیکن انہوں نے اپنے صرف مقدمے کو نہیں دیکھا کہ بھئی مجھے تو ریلیف مل رہا ہے تو چلو میں اس پہ چپ کر جاؤں, بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ نہیں, بات میرے ریلیف کی نہیں ہے, بات ہے ملک و قوم کے پیسے کی. وہ پیسہ عوام کے پاس واپس آنا چاہیے جو لوٹا گیا ہے. جہاں تک میرے مقدمے کی بات ہے, میں اپنا مقدمہ کورٹ آف لا میں خود فیس کر لوں گا, نہ میں نے کوئی پیسہ بٹورا ہے اور نہ مجھے کسی قسم کا خوف ہے. تو لہٰذا عمران خان صاحب نے جو نیب ترامیم ہے ان سے فائدہ نہیں اٹھایا, حالانکہ وہ اس کے لیے ایلیجبل تھے. تو یہ ایک بہت اہم بات ہے, اہم پوائنٹ ہے کہ آپ کر بھی سکتے ہوں لیکن آپ نے وہ فائدہ نہیں اٹھایا. اور وہ کوئی خود انہوں نے لا نہیں بنایا تھا, ان کے مخالفین نے بنایا تھا, لیکن پھر بھی انہوں نے اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی. تو دیٹس این انٹرسٹنگ تھنگ. باقی میں آپ کو یہ بتا دوں, پرویز الہی صاحب کو ایک بڑا ریلیف مل گیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے, جنہیں رہا کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے کہ اگر وہ کسی اور مقدمے میں مطلوب نہیں ہے تو انہیں رہا کر دیا جائے. جو MPO کے تحت ان کی گرفتاری تھی اس کو غلط قرار دے دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ انہیں فوری رہا کر دیا جائے. اب اگین یہ $1 ملین کویسچن ہے, کیونکہ آج تک بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی. ہمارے ملک میں اب خبر یہاں پہ ختم نہیں ہوتی کہ جناب فیصلہ حق میں آ گیا یا خلاف آ گیا, بلکہ اب بات یہاں تک جاتی ہے, خبر یہاں تک جاتی ہے کہ اس پہ عمل درآمد بھی ہوا کہ نہیں ہوا, کوئی رہائی کے حکم کے باوجود رہا ہوا کہ نہیں ہوا. تو اب یہ انتظار ابھی باقی رہے گا پرویز الہی صاحب سے متعلق کہ ان کو رہائی ملتی ہے یا نہیں. کچھ سورسز یہ کلیم کر رہے ہیں کہ پرویز الہی صاحب اب تو بالکل بھی اس بات پر بھی چھڑنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ عمران خان کا ساتھ چھوڑیں گے. وہ کہتے ہیں کہ اب ٹھیک ہے, جب جنگ میں کود پڑے ہیں تو پھر پوری نبھائیں گے. اور اگر اب ان کی فیملی کی طرف سے بھی انہیں کہیں یہ مشورہ آیا ہے کہ بھئی اب بہت ہو رہا ہے, آپ کی طبیعت بھی خراب ہو رہی ہے, تو اب آپ ٹھیک ہے اپنا فیصلہ دیکھ لیں, تو انہوں نے کہا ہے کہ اب تو جو میں نے سہنا تھا سہ لیا ہے, اب میں نہیں, اب تو یہاں پہ عصر کے وقت روزہ توڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ ایک بہت بڑا پرویز الہی صاحب کا کریڈٹ بہرحال جی ان کو دینا چاہیے.
اور لاسٹلی میں کچھ بات کر لوں کہ امریکی سفیر کس چکر میں ہیں. بہت زیادہ ان کے ادھر ادھر آج کل دورے اور ملاقاتیں چل رہی ہیں. انہوں نے ملاقات کی چیف الیکشن کمیشن میں الیکشن کمشنر صاحب سے اور راجہ سکندر صاحب کے ساتھ, اور اس پر دفتر خارجہ کا ایک رد عمل بھی آیا ہے کہ جی ہم نے تو ایسی کوئی ملاقات تجویز نہیں کی تھی اور یہ ہماری تجویز کے خلاف ملاقات کی گئی ہے. تو یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ اور امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ آپ کا دفتر خارجہ ایک چیز سے آپ کو منع کر رہا ہے, اور یہ سفارتی ظاہر ہے اصول کی خلاف ورزی بھی ہے, اور دوسری طرف آپ ملاقات کر رہے ہیں. پھر انہوں نے مریم نواز صاحبہ سے ملاقات کی, اور اب لاسٹلی جو ان کا دیکھا ہے کہ یہ ملک کی تاریخ میں پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ ایک امریکی سفیر نے جا کر پولیس ہیڈ کوارٹر پولیس لائنز کا دورہ کیا ہے, اور وہاں پر آئی جی پنجاب سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے. تو یہ ایک بہت عجیب و غریب قسم کی ڈیولپمنٹ تھی, کیونکہ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں دیکھا. امریکی سفیر کا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ جا کر پولیس کے ساتھ روابط بنائے, یا ان سے کیا ان کا مقصد تھا ملاقات کا. اسی طرح چیف الیکشن کمشنر سے بھی ملاقات کا کوئی ان کا تک نہیں بنتی تھی, کوئی منطق نہیں تھی. نہ جانے کیوں کس نے کیسے ان کی ملاقات ہونے دی, کیا مقصد تھا اس کا. مریم نواز صاحبہ کے ساتھ تو چلیں پھر بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپوزیشن کی یا یعنی ایک پولیٹیکل پارٹی, اب تو خیر چلے اپوزیشن میں بھی نہیں ہے نہ حکومت میں ہے, لیکن ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جو آگے الیکشن لڑنے جا رہی ہے, تو چلے آپ نے ان سے بات کی, ایک اسٹیک ہولڈر ہے وہ, تو پھر بھی آپ ایڈجسٹ کرتے ہیں. لیکن چیف الیکشن کمشنر سے یا پولیس لائنز میں آئی جی پنجاب سے ملاقات, اس کا تو کوئی لاجک سمجھ نہیں آتا. اور میں اگر ان کو ڈاٹس کو کنیکٹ کروں تو یہ وہ لوگ ہیں جو کسی نہ کسی طرح الیکشنز آنے والے الیکشنز کے حوالے سے کنیکٹڈ ہیں. ایک ادارہ ہے جس نے الیکشن کرانے ہیں, ایک ادارہ ہے جس نے الیکشن میں سیکیورٹی دینی ہے, ایک پارٹی ہے جس نے الیکشن لڑنا ہے. تو اس سارے سرکل میں اگر آپ دیکھیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کچھ پک رہا ہے, کوئی کھچڑی پیچھے پک رہی ہے, ابھی سامنے نہیں آئی بن کے, لیکن ابھی بھی اس کا مطلب ہے کہ امریکہ پاکستان کے معاملات سے, انٹرنل معاملات سے لا تعلق نہیں ہے, بلکہ اس کا کہیں نہ کہیں جو کردار ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ یہ تمام چیزیں جو ہیں کچھ انشور کر رہا ہے, کچھ گارنٹیز ہیں جو کہ مانگی دی جا رہی ہیں. تو کچھ نہ کچھ ابھی کھچڑی اندر پک رہی ہے. دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. بلکہ آپ سے اگلے ویلاگ میں اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.